अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद हफीज़ खान में खुश आमदेद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हफीज़ खान साहब के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। हफीज़ खान साहब को मैं बहुत ज़्यादा अरसे से नहीं जानता, लेकिन जितना मैं इनके बारे में जानता जा रहा हूँ, ये इनकी पर्सनैलिटी और इनके काम की इतनी मुख्तलिफ जिहात हैं कि मुझे लगता है कि इनको जानने में और खोजने में अच्छा लगेगा। ये दानिश्वर हैं, ये जज रहे हैं, ये माहिर तारीख़ हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है तारीख़ के ऊपर किताबें लिखी हैं, बच्चों की कहानियाँ लिखी हैं, ख़वातीन के अफ़साने लिखे हैं, ड्रामे लिखे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी खिदमात के इतराफ़ में ख़ुसूसन जो सराइकी लिटरेचर है उसमें इनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। अभी हाल ही में अभी इनका चौथा नावल अभी कुछ अर्से बाद जो है वो मंसर शहूद पे आने वाला है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इनका सफ़र जो है वो कैसे रहा। बहुत शुक्रिया रियाज साहब कि आज ना सिर्फ हमने अपनी सेटिंग के मौज़ूआत में से एक और मौजू चुना, और बल्कि उसमें मेरी ज़ात का हवाला जैसा कि आप लाए हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अपने आप को एक्सप्लोर करना। पहले मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जो आपने बात की कि मैं हूँ क्या, तो मैं ख़ुद भी समझ नहीं पाया आज तक कि मैं क्या हूँ और क्या करना चाहता हूँ। एक जिसे कहते हैं ना सिमाबियत तबीयत में, वो बचपन से एक चक्कर है मेरे पाँव में जंजीर नहीं, जहाँ वो तो आप कहें कि ना वो सफ़र तो बेताशा किया ज़िंदगी में, और लेकिन ये जो है ना कि कुछ है जो मुझे मैं बैठ नहीं सकता कुछ किए बगैर, और घर वाले भी मेरे हैरान होते हैं, और शुरू में भी तो मैं बिल्कुल ही कोई ना कोई काम करता रहा। तो बहुत बचपन से जब मैं छोटा था तो मैं बैठ के कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करना, मुझे बहुत शौक़ था अखबार निकालने का। और जब मैं चौथी जमात में था तो मैं वो जो सफ़ेद कागज़ पड़े होते थे मेरे वाले साहब के काम के, तो मैं वो उठाता और उनको पीला नीला सब्ज़ रंग करके ना यूँ अपना वाटर कलर से, और उन पर फिर मैं कार्बन पेपर रख कर, और उन पर जैसे हमारे घर में जंग कराची आया करता था, तो जिस तरह जंग कराची के एडिशन होते थे 14 अगस्त का, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफ़ात यौम विलादत पर, हज़रत अल्लामा इकबाल के जो उनकी बरसी और उनकी विलादत पर, तो मैं कोशिश करता कि उसी तरीके से मैं भी 5-6 सफ़ों का एक एडिशन बनाऊँ। तो फिर वो नौनिहाल, तालीम और तरबियत, और इनमें छोटी छोटी कहानियाँ, लतीफ़े भेजना, एक अखबार जुर्रत होता था, जिसारत होता था, उनमें भेजना। तो मेरी कहानी जो सबसे पहली छपी, लालची औरत सोना देखकर खुश हो गई, मुझे याद है कि 5वीं जमात में था, तो वो जिसारत कराची में छपी थी। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि जब 65 की वार हुई तो उसने उस पर जो उस दौरान कौमी तराने या मिली नगमे लिखे गए, उन्होंने मुझे बहुत ही जिसे कहते हैं मिसमराइज़ किया। तो मैंने भी एक छोटा सा वो एक जंगी तराना लिखा था अपनी फ़ौज की मदा में, और लिखा था, और यकीन जाने कि जब ये नगमे गूंजते थे, मेरा माही चैल छबीला, करनैल जाग उठा सारा वतन, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, उसमें सूफ़ी तबस्सुम साहब का बड़ा, या वो जो मेरी हसन के ए खित्ता लाहौर तेरे जाने सारों को सलाम, राइस अमरोही का लिखा हुआ। तो ये सारी चीज़ें मुझे बड़ा मिसमराइज़ करती थी। तो जब मैं 7वीं जमात में आया तो फिर मैंने लाइब्रेरियों से किताबें लेके पढ़ना शुरू इससे तो एक बात ये भी ज़ाहिर होती है कि आपके जो वालिदैन हैं जी, वो अदब नवाज शख्सियत थे या उसको अहमियत देते थे। बेतहाशा मेरे वाले साहब उन्हें गरी की रहमत करे, गो कि वो सिविल सर्विस में थे, लेकिन उन्हें बेपनाह शौक़ था तारीख़ इस्लाम और तारीख़ आलम पर किताबें जमा करने का, और वो बहुत कीमती। मुझे याद है कि हमारे घर में सिर्फ जो एक राइस एकेडमी कराची उनकी और मकबूल एकेडमी लाहौर और इनकी किताबें हमारे घर में होती थी, और वो जब भी आते वीकेंड पे घर आते थे, मुझे याद है तो
ہمارے باقی جو بہن بھائی ہوتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ والد صاحب آئیں گے فلاں فلاں لے کر آئیں گے، تو میری یہ فرمائش یہ ہوتی تھی کہ کتابیں کوئی لائے، کوئی نئی کتاب آئے تو میں پڑھوں اسے۔ رئیس اکیڈمی نے تو پیرا سائیکالوجی اسپیشلی بڑی انٹرسٹنگ کتابیں جو ہے اور ان کا نئے کے نام سے ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ میں نے شروع میں پڑھا۔ ایک نئی کتاب کو اس کو سونگھنا اور جس کو پڑھنے کا عمل اور اس کی جو خوشبو کتاب کی مہک جو ہے، میرے لیے یہ تھا کہ اگر کوئی کتاب کا کونا بھی موڑ دے نا، اگر کوئی میں لاتا ہوں یا کوئی ڈائجسٹ لاتا ہوں تو میرے لیے او ہو سبحان روح، تو میں اس کو جلد کو کبھی خراب نہیں ہونے دی۔ یعنی جس زمانے میں بچے کچھ اور طرح کے کھلونے جمع کر رہے تھے، آپ کتابیں جمع کر رہے تھے۔ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا جو تخلیقی سفر ہے، یہ آپ نے انفلوئنس تو بتا دیا، جو پہلی کہانی ہے یا پہلا افسانہ جو آپ نے لکھا ہوگا وہ کب لکھا آپ نے؟ پہلا افسانہ میں نے لکھا تھا 1971 میں۔ اس میں یہ تھا کہ میں ملتان سے اپنا ڈیرہ نواب صاحب جو میرا گھر تھا، ہم کچھ لڑکے سفر کر رہے تھے، تو میں ان دنوں فرسٹ ایئر میں تھا۔ تو کراچی ایکسپریس کا یہ شجاع آباد کے بعد ایک ظریف اسٹیشن آتا ہے، تو وہاں اس کا حادثہ ہو گیا تھا، اس کا حادثہ ہو گیا تھا۔ تو اس کو میں نے موت کا سفر کے نام سے نا میں نے کہانی لکھی تھی۔ تو وہ ان دنوں ایک پہلے وہ اس کے 2 ورژن تھے، سرائکی ورژن اس کا چھپا تھا سرائکی ادب ملتان میں، اور اردو ورژن ایک رسالہ ہوتا تھا سلام عرض، وہ ایک ٹیم تھی آداب عرض کی جو وہاں سے ہٹ گئی تھی، تو میں نے وہاں لکھا تھا۔ پھر وہاں سے وہ جو پہلا چھپا تھا اس بڑی انکریجمنٹ ہوئی میری، تو اس کے بعد میں نے شمع کراچی، شمع لاہور، شباب لاہور، اور اس کے علاوہ جو تھے رسالے، یہ فیوریٹ خواتین کے زمانے میں بڑے فیوریٹ رسالے ہوا کرتے ہیں، شمع کراچی اور شمع لاہور اور شباب، ان میں یہ 2 قسم کے ہوتے تھے۔ ان میں فلمی مواد بھی ہوتا تھا اور اس میں یہ فکشن رائٹنگ کا، افسانوں کا، بڑا اچھے معیار کے افسانے، اور یہ پیٹرن وہی تھا جو شمع دلی کا پیٹرن تھا، اور وہی ٹیم تھی، ان کے فیملی سے آئے لوگ تھے نکالا۔ تو وہاں پر پھر میں نے لکھنا شروع کیا۔ لیکن 73 کے آخر میں جب میں BSc کر رہا تھا تو میں نے باقاعدگی سے ڈائجسٹوں میں لکھنا شروع کر دیا۔ یہ سورج ڈائجسٹ، دوشیزہ ڈائجسٹ، عالمی ڈائجسٹ، اور یہ تھا اپنا سسپینس ڈائجسٹ آیا تھا۔ تو ان میں میری کہانیاں جو 75 تک میری چھپی۔ جراثیم آپ کے اندر ادبی تھے، کیا آپ نے BSc اور اس کے بعد آپ نے تاریخ میں ماسٹر کیا، یہ کیا ہوا؟ وہ یہ کہ میرے والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو FSc کی اور میڈیکل کالج میں بھی ایڈمیشن ہو گیا، لیکن وہ کنٹینیو میں نہ کر سکا، کچھ وجوہات تھیں۔ تو اس کے بعد جو میرا موسٹ ہیٹڈ پروفیشن تھا، جس کا مجھے بالکل شوق نہیں تھا، کہ لا کرنے کا، تو میں نے BSc کی، اور BSc کرنے کے بعد میں نے لا میں داخلہ لے لیا ملتان میں آ کر، اور اتفاق سے یہ ہوا کہ میں نے یونیورسٹی میں پوزیشن لے لی اس میں، اور میں اپنی پوری کلاس میں واحد تھا جس کی فرسٹ ڈویژن آئی تھی لا میں، ان دنوں بڑی مشکل سے آیا کرتی تھی۔ تو پھر جو میں سوچتا ہوں کہ جو میرا نصیب لکھا تھا اسی شعبے میں لکھا تھا، شعبہ قانون میں، اور پھر وہی شعبہ قانون کہ جس سے میں نفرت کیا کرتا تھا وہ میری شناخت بنا، اس نے مجھے عزت دی اور توقیر دی۔ آپ کی پہلی جاب شاید پوسٹل سروس تھی؟ میری جو پہلی جاب تھی نا وہ تھی وکالت۔ میں نے وکالت شروع کی، جنوری 80 میں میرا لائسنس آیا، اور نومبر 80 میں وہ میں نے چھوڑ دی۔ میں نے احمد مشرقیہ میں وکالت کی۔ میں نے ریڈیو میں پروگرام پروڈیوسرز کا کمپٹیشن ایک ہو رہا تھا، اس میں اپیئر ہوا تھا، ریٹن تو ہوا پہلے اس کا، ریٹن میں نے کوالیفائی کیا۔ ریٹن میرا ریڈیو پاکستان باولپور کی پریمیسز میں ہوا تھا۔ جب ریٹن کوالیفائی کرنے کے بعد انٹرویو ہمارا یہاں اسلام آباد میں ہوا، بے تحاشا رش تھا، اتنا رش تھا کہ صبح میں بلایا گیا 9 بجے اور کہیں رات 10 بجے جا کے میرا باری آئی انٹرویو کے لیے۔ سرائکی ڈرامہ یا اردو؟ نہ پروگرام پروڈیوسر کے لیے نا۔ تو پھر رات کو 10 بجے باری آئی اور 2-3 منٹ کا انٹرویو ہوا۔ بڑا میں مایوس ہوا کہ صبح سے بیٹھے ہیں اور مجھے ٹیمپریچر ہو گیا یہاں آنے کے بعد، سردی تھی بے تحاشا۔ تو لیکن میں جنوری 81 میں پروڈیوسر بن گیا، 22 لوگ تھے، اور پھر ہماری ٹریننگ شروع ہو گئی تھی فیبروری میں نا، فروری 81 میں۔
ریڈیو پروڈیوسر رہا. ریڈیو پروڈیوسر ہونے کے بعد وہی میں نے سول جج کا ایگزام دیا اور میں اڈاک بیسس پر سول جج ہو گیا 1982 میں. اور وہ میری جو پکی جاب تھی پروگرام پروڈیوسر کی, ریڈیو ملتان پہ میں ٹرانسفر کروا گیا تھا اپنا, تو وہ میں چھوڑ کے چلا گیا. وہ اس لیے مجھے اس وقت کے جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے ناصر الیاس, انہوں نے کہا میں آپ کی ایکسلریٹ پروموشن ریکمینڈ کرتا ہوں تو آپ نہ جائیں. تو میں نے کہا جی میں جاتا ہوں, میکسیمم یہی ہوگا کہ میں وہاں کنٹینیو نہیں کر سکوں گا, تو پھر کیا ہو گیا, تو کوئی نہ کوئی کام کر ہی لیں گے. تو میں چھوڑ کے چلا یہ بتائیے, عام طور پہ جو ادب سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ سافٹ جابس میں زیادہ, اسپیشلی جو ٹیچنگ ہے اس کے اندر لیکچرشپ یا پروفیسرشپ میں آتے ہیں. آپ کا جو کریئر ہے یہ بہت ویوی رہا ہے. کیا معاشرے میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے تھے, یا معاشرہ آپ کو ریکگنائز نہیں کر رہا تھا اور آپ چاہتے تھے کہ مجھے مانا جائے, مجھے جانا جائے؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں 2 جاب کبھی نہ چھوڑتا. جب میں ریڈیو پروڈیوسر تھا, کریٹیوٹی کمال پروگرام بناتے تھے, تخلیق کرتے تھے, کیا سیٹسفیکشن ہوتی تھی. اور سیکنڈلی جب میں یونیورسٹی میں لا پڑھاتا تھا, اس کی طرف میں ابھی آ رہا تھا. یہ ٹیچنگ میرا بہت ہی شاندار, مجھے بہت لطف آتا تھا کہ آپ کچھ پڑھا رہے ہیں, کوئی نئی چیز بتا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. لیکن ہوا کیا کہ جب میں ریڈیو پروڈیوسر تھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں موٹر بائک تھی میرے پاس, تو میں وہاں سے نکلا ریڈیو اسٹیشن سے, تو چوک میں کھڑے ہوئے, ایک سپاہی نے روک لیا اور میرے پاس لائسنس وغیرہ کاغذات تمام پورے تھے, لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے ایک طرف کھڑا کر دیا اور تقاضا کیا پیسوں کا نا. تو وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. تو میں نے کہا کہ بھائی چھوڑیں تمام چیزوں کو, اگر اس سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہے تو پھر آپ کی جب تک اپنی ورتھ نہیں ہوگی سوسائٹی کی پوائنٹ آف ویو سے آپ نہیں. تو پھر میں نے جج کا ایگزام دیا, میں جج ہو گیا, رحیم یار خان چلا گیا پہلی پوسٹنگ پہ. تو وہاں پر یہ ویسا ہی ڈائلیما ہے جس کا شکار بریگیڈیئر صدیق سالک تھے, کہ وہ بھی لیکچرر تھے لیکن معاشرے ان کو جو ہے وہ مناسب عزت نہیں دے رہا تھا, لیکن ان کے اپنے گاؤں کے لوگ جو ہے وہ اس کو ماسٹر کہتے تھے. لیکن جو ہی انہوں نے آرمی میں کمیشن لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے ساری عزت, اور اسپیشلی جب وہ پریس سیکرٹری بنے پریزیڈنٹ پاکستان کے, تو پھر جو ہے وہ تسلیم کیے گئے. میرے خیال میں ان کی کتابیں تو بہت شاندار ہیں, ان کے جانے میں بہرحال ایک یہ بھی ہے. میرے ساتھ کوئی بیان نہیں ایسا ہوا تھا کہ میرے چونکہ والد صاحب سول سروس میں رہے تھے, میرے دونوں چھوٹے بھائی پولیس میں تھے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ بڑے خان صاحب کو کیا ہو گیا, یہ بڑے بھائی ہیں, یہ کہاں ریڈیو میں چلے گئے, اور ریڈیو میں تو گانا بجانا ہوتا ہے. گانے بجانے والوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ریڈیو میں گانے بجانے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. زید بخاری بھی ایک دفعہ اسی کچھ گانے کے بجانے والے کی تلاش میں وہ اس محلے چلے گئے تھے, اور ان کے والد زید بخاری کے جو والد تھے وہ عالم دین تھے, اور اس پاداش میں وہ سال بھر ان سے نہیں بولے تھے. جی, تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ میری اڈاک ٹرم تھی, وہ ٹرم ختم ہونے سے پہلے ہی میں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور میں چلا آیا. یہ بتائیے, آپ نے سرائکی میں شروع میں بہت زیادہ لکھا ہے, سرائکی کے جو شعراء ہیں ان کے اوپر لکھا ہے. سرائکی آپ ظاہر ہر شخص کو اپنی مادری زبان سے محبت ہوتی ہے, لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے جو سرائکی بیلٹ کے جو دانشور ہیں وہ زیادہ اس بات کو زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا وجہ ہے, کوئی احساس کمتری ہے یا نہ یہ ایسی بات نہیں. میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سرائکی لکھنے کی طرف کیسے آیا. ایک تو پہلے میں نے ایک سرائکی کہانی لکھی تھی سرائکی ادب کے لیے, اور پھر جب میرے افسانے اردو کے چھپا کرتے تھے ڈائجسٹوں میں باقاعدگی کے ساتھ, ہر مہینے میری ایک نئی کہانی ہوتی تھی. انہیں دنوں ریڈیو بہاولپور بنا 1975 میں, تو وہاں سرائکی ڈرامہ لکھنے والے لوگ زیادہ نہیں تھے. ایک مسرت کلانچوی تھیں میرے ساتھ, میں تھا. کلانچوی بعد میں وہ کالم بھی لکھتی رہی, انہوں نے مسرت کلانچوی نے مزاحیہ کتابیں بھی لکھی, وہ تھے, اور وہ تھی, میں تھا. تو ہمیں لگا دیا گیا کہ وہ ڈرامہ لکھنے پر, تو میں نے سرائکی لکھنا شروع کیا. وہاں سے میری تربیت ہوئی سرائکی لکھنے کی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سرائکی, جیسے آپ نے کہا کہ ماں بولی سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے, تو ہمیں بھی اس سے محبت تھی. اور پھر میں نے دیکھا کہ سرائکی زبان کے ساتھ, سرائکی ادب کے ساتھ جو ایک قسم برسی کا تاثر اٹیچ کر دیا گیا ہے وہ ختم ہونا چاہیے.
ہماری اس طرح کی کتابیں بھی اتنی شاندار طریقے سے چھپنی چاہیے تو باقی جیسے باقی زبانوں کی کتابیں چھپتی ہیں. اور سرائکی کا جو لٹریچر تھا، سرائکی کی شاعری تھی اتنی رچ تھی، اس کو بھی ایکسپلور ہونا چاہیے، اس کو بھی سامنے آنا چاہیے. اور اسی طرح سرائکی ڈرامے کے ساتھ ساتھ سرائکی بچوں کے ڈرامے، اور پھر میں نے اس میں تحقیق تنقید کا کام بھی شروع کیا. اور کتابیں اس کی 1000 سال کی جو تاریخ ہے سرائکی شاعری کی، اس کے وہ نوبادیت خطوں کا نیا مکالمہ، میں نے کوشش یہ کی کہ سرائکی کے بارے میں لکھوں، اردو میں لکھوں تاکہ اس کا ابلاغ ہو. جہاں جہاں یہ تھا کہ سرائکی میں ہی لکھا جائے تو میں نے سرائکی میں لکھا، لیکن جہاں یہ تھا کہ سرائکی کے بارے میں لکھا جائے اور اردو میں لکھا جائے تاکہ ابلاغ ہو، تو میں نے اردو میں کوشش کی کہ اردو میں لایا جائے. تو یہ میں نے اس لیے اور اسے قصداً کیا. جب میں ریڈیو ملتان پہ تھا تو اس وقت بھی میں نے سرائکی فیچر، سرائکی ڈرامے، اور اس طرح سے وہ میری ایک شناخت بنی. گو کہ میں اردو پر بھی اور انگریزی میں بھی پیرالل کام کر رہا تھا. آپ کا پہلا ناول آدھا ادھورے لوگ جو ہے وہ سرائکی میں چھپا تھا. جی تھیم اس کا وہی 1 یونٹ اور بہاولپور ریاست کا حصہ ہے. کیا وجہ ہے بہاولپور ریاست اور اس کی یاد سرائکی لوگوں کے دل میں بہت جاگزیں ہے اور اس سے وہ شدت سے محبت کرتے ہیں؟ اس بات سے وہ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ راجاؤں مہاراجاؤں کا ایک دور تھا، وہ اس نے گزرنا تھا، وہ گزر چکا تھا، بلکہ جب برٹش یہاں پہ آ گیا تھا تو بنیادی طور پہ راجاؤں کی قوت ختم ہو گئی تھی، وہ محض ایک وصال تھے اور ان کے علاوہ ان کی اہمیت نہیں. کیا وجہ ہے آج بھی وہ دل میں بسی ہوئی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نواب بین تھے بہاولپور کے عباسی خاندان کے، اس میں جو ان کے آخری نواب باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ صادق محمد خان خامس جو 5ویں تھے، جنہوں نے علاق کیا ریاست کا پاکستان کے ساتھ، ان سے لوگ بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کو دولہ سنگھ کہا جاتا. کبھی ان کا نام لیا جاتا تھا دولہ سنگھ. اب دولہ سرائکی میں اس کو کہتے ہیں جو جیسے باقاعدہ بہت زیادہ محبت کی جائے، جس کی ہر چیز سے صرف نظر کیا جاتا ہے، جس کی ہر چیز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، جس کا گناہ کیا ہوا گناہ ہی نہیں ہوتا، جس کا ظلم کیا ہوا ظلم ہی نہیں ہوتا. تو وہ دولہ سنگھ، اور انہوں نے جو ریاست کے لیے کام کیے اور جتنی عمارتیں بنوائیں، فلاحی ریاست تھی اور اس کا کیا بجٹ تھا، کتنا وہ لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جاتا تھا، اور کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا تھا جو عوامی امنگوں کے خلاف ہو. اس کا پہلے میں نے اپنی ناول آدھے ادھورے لوگ میں پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں کا جو ماحول تھا. تو اس لیے لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اگر کہ ان کے اقدار کا خاتمہ ہو جائے. اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پاکستان میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسٹیٹس اس وقت تھیں جو 1 یونٹ کے نتیجے میں ختم ہوئی اور پھر بعد میں بحال نہیں ہوئی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کسی حد تک وثوق سے کہ ان کی رعایا بھی اپنے نوابین سے اسی حد تک محبت کرتی تھی. جی. اور لیکن جو باقی اسٹیٹس تھی ان کے نوابین جو ہیں وہ اس کے بعد پاکستانی معاشرہ اور سیاست میں ضم ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایک حیثیت کو قبول کیا. نواب صاحب نے بھی بڑا گریسفلی اپنی حیثیت کو قبول کیا، لیکن جو عوام ہے وہ اس سے ریکنسائل نہیں کر پائے. لیکن دیکھیں اس پہ ایک خصوصی بات تھی کہ یہ ریاست جب شامل ہوئی اور اس کے بعد اس کا جو درجہ تھا ایک صوبائی اسمبلی کا درجہ تھا، اس کی اپنی اسمبلی بھی تھی، اس کے ووٹ کا سلسلہ بھی تھا، اس کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم وہ بھی تھے ریاست کے، پاکستان سے علاق کے بعد بھی. اور جب 1 یونٹ بنا وہاں سے تلخیوں کا آغاز ہوتا ہے. جب 1 یونٹ بنا تو وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر یہ بعد میں 1 یونٹ کبھی ٹوٹا تو جو ریاست کی علیحدہ صوبائی حیثیت وہ بحال کر دی جائے گی. یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب 70 میں جو میرے ناول کا جہاں اختتام ہوتا ہے، 1 یونٹ ٹوٹا جنرل یحییٰ خان کے دور میں، اور فرید گیٹ پہ گولی چلی اور وہ تحریک چل رہی تھی کہ اگر 1 یونٹ توڑا جا رہا ہے تو اس کے جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ لکھا پڑا وعدہ تھا کہ اس کو صوبائی حیثیت میں بحال کیا جائے تو وہ کیوں نہیں کیا گیا. وہاں سے وہ تلخیاں بڑھیں.